अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात, पाकिस्तान ने मेज़बानी की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अमेरिका और ईरान मुस्तकिल अमन के लिए इस्लामाबाद में सर जोड़ कर बैठेंगे। अमरीकी नायब सदर की क़यादत में अमरीका ख़ुसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ और जेरेड किशनर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आएंगे। ईरान की जानिब से स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालियाबाफ मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत करेंगे। सारी दुनिया की तवज्जो इस्लामाबाद में बैठक पर मरकूज हो गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मशावरती इजलास, अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली मशावरत की गई। जंगबंदी में कलीदी किरदार पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया गया। शुरका का इस्लामाबाद मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार। कहा, जंगबंदी पर पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। अमन का ये मौका ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और सेक्रेटरी खारजा भी मौजूद थे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फ्रांस के सदर मैक्रोन का टेलीफोन। सदर मैक्रोन ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी कराने और फ्रीकेन को मुज़ाकरात के मेज़ पर लाने की पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी है। इस्लामाबाद में होने वाले अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का इआदा किया है कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। दोनों रहनुमाओं ने लबनान में जारी जारियत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। यहाँ आपको बताएंगे, अमरीकी बहरी जहाज, तैयारे और फौजी ईरान के इर्द गिर्द अपनी पोजीशन बरकरार रखेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, आबना हुर्मुज़ को खुला और महफूज रखा जाएगा। ईरान के साथ तय हो चुका है, वो जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो पहले से ज़्यादा बड़े और ताकतवर हमले शुरू किए जाएंगे। ऐसी फायरिंग होगी कि दुनिया ने पहले नहीं देखी होगी। लेबनान को हिजबुल्लाह की वजह से मुआहदे में शामिल नहीं किया गया। लेबनान का मामला अलग है। ईरान मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। बेबुनियाद बातें फैलाने वाले धोखेबाज और जालसाज हैं। तहकीकात के बाद ऐसे अनासर को बेनकाब किया जाएगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात बंद कमरे में होंगे, सिर्फ चंद बामानी नकात पर जो अमरीका के लिए काबिल कबूल हैं। ईरान को हथियार फराहम करने वाले ममालिक को 50% टैरिफ फौरी आयद होगा। इसमें किसी किस्म की कोई रियायत या इस्तिस्ना नहीं होगा। लबनान जंगबंदी माहिदे का हिस्सा नहीं। सदर ट्रंप वीकेंड से लबनान के मामले पर बात करते रहेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमेरिका के मफाद में डील करेंगे। बंद कमरों में एहसासे गुफ्तगू होगी। ईरान पर ताज़ा हमलों की इत्तला नहीं दी गई। सीज़ फायर नाजुक है, मौसर होने में वक्त लगेगा। ईरानी कमांडर कंट्रोल सेंटर तबाह हो चुके हैं। ईरान अब खित्ते में अपनी प्रॉक्सीज को हथियार फ्राहम नहीं कर सकेगा। सदर ट्रंप को आबना हुर्मुज़ खुलने की तवक्को है। जंग में नेटो को आजमाया गया, वो नाकाम हो गए। इसराइल की जानिब से बार बार जंगबंदी के खिलाफ वर्जी के बावजूद ईरानी वफ्द पाकिस्तान आएगा। ईरानी सफीर की तस्दीक। बयान में कहा, इसराइल की जानिब से सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन ईरानी वफ्द ईरान की जानिब से पेश करदा 10 नकात के मंसूबे की बुनियाद पर संजीदा मुज़ाकरात करेगा। इसराइली इक़दाम से ईरानी अवाम की राय में शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं। ईरान ने आबना हुर्मुज़ के कुछ हिस्से बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबना हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों में बारूदी सुरंगों का खदशा है, जिस पर ईरानी बहरी अमूर ने मुतबादिल बहरी रास्ते मुकर्रर कर दिए। आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदाराने इनकलाब से ताउन लाजमी करार। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूल करेगा। ईरान ने सूरत हाल से सालिस ममालिक को आगाह कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। अमरीकी सफ़ीर का जंगबंदी का खैर मकदम। मुलाकात में पाकिस्तान के मजबूत सिफारती किरदार की तारीफ की गई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में होने वाले आला सतही मुज़ाकरात और इंतजामात पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तमाम गैर मुल्की मेहमानों की हर लिहाज से फुल प्रूफ सिक्योरिटी का प्लान मुरतब किया है।
اسلام آباد میں غیر ملکی وفود کی آمد کے باعث وفاقی الحکومت میں آج اور کل چھٹی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات سے قبل جڑواں شہروں میں چلنے والی میٹرو بس سروس محدود کر دی گئی۔ میٹرو بس سروس کا حکام کا کہنا ہے کہ میٹرو بس سروس صدر اسٹیشن تا پمس تک فعال کی گئی ہے۔ پمس اسٹیشن تک پاک سیکریٹریٹ تک میٹرو بس سروس بند کر دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق ضلع انتظامیہ کی ہدایات پر میٹرو بس سروس محدود کی گئی ہے۔ ناظرین، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان لبنان میں اسرائیلی جارحیت کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں معصوم جانوں کا ضیاع اور بنیادی ڈھانچے کی وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی اقدامات خطے، امن اور بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون اور بنیادی انسانی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ پاکستان لبنان کے ساتھ اپنی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ جنگ بندی میں صدر زرداری کا بھی پس پردہ کردار رہا ہے۔ سینیٹر شیری رحمان کا کہنا تھا کہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ آخری وقت میں کسی معاملے پر ثالثی کی گئی ہو۔ انہوں نے کہا کہ سب نے پاکستان کی جنگ بندی کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان جہنم کے دہانے سے دنیا کو واپس لایا۔ رہنما پیپلز پارٹی کا مزید کہنا تھا، اگر جنگ جاری رہتی ہے تو اس کے تباہ کن نتائج ہونے تھے۔ کل بھارت میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ جنگ بندی ان کے مفاد میں بھی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور لبنان پر بمباری پر اظہار تشویش کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اور سعودی وزیر خارجہ نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے جنگ بندی کا مکمل احترام اور عمل درآمد پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن اور استحکام برقرار رکھنے پر بھی زور دیا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم نے پائیدار امن کے لیے سعودی عرب کی حمایت کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطہ رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ دوسری جانب امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان کی سفارتی کوششیں گزشتہ ہفتوں سے جاری تھیں، تاہم ان کوششوں کا اختتام کامیاب جنگ بندی اور مذاکرات کے اعلان کے ساتھ ہوا۔ امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا، امریکہ ایران جنگ بندی سے متعلق پاکستان کی مثبت کردار اور سفارتی کوششوں پر بات چیت کی ہے۔ یہ سفارتکاری اور مکالمے کی فتح ہے۔ پاکستان نے اپنی تاریخ میں ہمیشہ مثبت سفارتکاری کو ترجیح دی ہے۔ انہوں نے فریقین کی جانب سے پاکستان پر اعتماد کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سفارتکاری کو کامیاب بنانے میں سعودی عرب، ترکیہ، مصر، قطر، چین اور دیگر تمام ملکوں کے شکر گزار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ کو جنگ بندی یا اسرائیل کے ذریعے جنگ میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کی شرائط واسع اور دو ٹوک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو جنگ بندی یا اسرائیل کے ذریعے جنگ میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یہ دونوں راستے ایک ساتھ اختیار نہیں کیے جا سکتے۔ مزید کہنا تھا کہ دنیا لبنان میں ہونے والی ہلاکتوں کو دیکھ رہی ہے۔ اب فیصلہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے اور عالمی برادری یہ دیکھ رہی ہے کہ آیا وہ اپنی ذمہ داریوں پر پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ایک چینی کمپنی کے وفد نے ملاقات کی ہے، جس میں پاکستان اور چین کے درمیان کاروباری تعلقات کو مزید بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے، حکومت بزنس ٹو بزنس تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ پاکستان ایک پائیدار، شفاف اور سہولیات پر مبنی سرمایہ کاری نظام پر یقین رکھتا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا، خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ذریعے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے تاکہ وہ آسانی سے پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکے۔ انہوں نے اس
بات پر زور دیا ہے کہ مشترکہ منصوبے دونوں ممالک کی معیشت کے لیے نہایت اہم ہیں کیونکہ ان سے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی کا تبادلہ ہوتا ہے اور برآمدات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اجلاس کے دوران بریفنگ میں بتایا گیا کمپنی برآمدات پر خاص توجہ دے رہی ہے اور سال 2024-25 میں اس کا ایکسپورٹ ریونیو 54 ملین امریکی ڈالرز رہا ہے۔ ملاقات میں وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ کیسر احمد شیخ، وزیر مملکت برائے خزانہ ریلوے بلال اظہر کیانی، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر اور دیگر اعلیٰ سرکاری افسران بھی موجود تھے۔ یہاں آپ کو بتائیں گے PAC-1 کے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئی۔ کئی خود مختار سرکاری محکموں کے احتساب میں وسار سرکار ہی رکاوٹ بنی رہی۔ قواعد کے مطابق خود مختار سرکاری محکموں کے آڈٹ کے لیے نجی آڈٹ کمپنی کی منظوری حکومت دیتی ہے، لیکن عثمان بزدار سرکار نے کئی خود مختار سرکاری اداروں کے آڈٹ کے لیے نجی آڈٹ فرم کی منظوری نہ دی، جس وجہ سے خود مختار سرکاری محکموں کا آڈٹ نہ ہوا اور خود مختار سرکاری اداروں میں سنگین مالی بے ضابطگیوں کی نشاندہی نہ ہو سکی۔ سابق حکومت میں خود مختار سرکاری محکموں کے آڈٹ نہ ہونے پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 نے سخت اظہار تشویش کیا۔ خود مختار سرکاری اداروں کی آڈٹ کے لیے اب قانون تبدیل کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے تحت پنجاب پولیس پاکستان ایپ کا افتتاح کر دیا ہے، جس کے ذریعے شہری اپنے گھر بیٹھے اپنی قیمتی دستاویزات کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا سکیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے اس نئی سہولت کے تحت شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور دیگر اہم کاغذات گم ہونے کی صورت میں شہریوں کو اب تھانے یا خدمت مرکز جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، جبکہ ایپ کے ذریعے رپورٹ درج کروانے کے بعد FIR بھی گھر بیٹھے ہی موصول ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ایپ کے اجراء پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے عوام کو آسانیاں فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ان کا کہنا تھا پنجاب کو ترقی اور جدت کی راہ پر گامزن کرنا حکومت کے ایجنڈے کا اہم حصہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا اس ایپ کے ذریعے نہ صرف عوام کا وقت بلکہ وسائل کی بھی بچت ممکن ہو سکے گی اور شہریوں کو فوری اور شفاف سروسز فراہم کی جا سکیں گی۔ اور دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ صوبے میں گڈ گورننس کے فروغ کے لیے سنجیدہ اقدامات جاری ہیں۔ کوئٹہ میں 19ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ محکمہ تعلیم میں اساتذہ کی بھرتیاں 100% میرٹ پر ہوئیں، 3200 بند اسکول فعال کیے گئے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بیرون ملک بیٹھے پاکستان مخالف عناصر نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بلوچستان سے متعلق غیر مستند تاریخی حوالوں سے نوجوانوں کی منفی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ نوجوان مستند تاریخ سے آگاہی حاصل کر کے سچ اور جھوٹ میں واضح فرق کریں۔ نوجوان پاکستان کی امید ہیں، سوشل میڈیا سمیت ہر محاذ پر ریاست کا دفاع کریں۔ مزید کہا کہ تشدد پر مبنی کارروائیوں اور رویوں کا غیر متوازن ترقی سے کوئی تعلق نہیں۔ ریاست مظلوموں کے ساتھ ہے، بندوق کے زور پر کوئی نظریہ مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ آئین کا آرٹیکل 5 ریاست سے غیر مشروط وفاداری کا درس دیتا ہے۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، یہاں آپ کو بتائیں گے PSL سیزن 11 اسلام آباد یونائٹڈ نے لاہور قلندرز کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کراچی کے نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ میں اسلام آباد یونائٹڈ نے لاہور قلندرز کی جانب سے دیا گیا 101 رنز کا ہدف 11ویں اوور میں 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ڈیوڈ کانوے 59 اور محمد فائق 34 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ سمیر منہاس 5 رنز پر آؤٹ ہوئے۔ اس سے قبل اسلام آباد یونائٹڈ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ اسلام آباد یونائٹڈ کے بالرز نے ابتدا سے ہی قلندرز کے بیٹرز کو دباؤ میں رکھا۔ لاہور قلندرز بیٹنگ لائن کی ناکامی کے باعث 18.3 اوورز میں 100 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ لاہور قلندرز کی جانب سے سکندر رضا 25 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ حسیب اللہ خان 19، آصف علی خان 15 رنز بنا سکے، جبکہ ٹیم کے باقی کھلاڑی خاطر خواہ کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے۔ اسلام آباد یونائٹڈ کی جانب سے کرس گرین نے شاندار باؤلنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ اماد وسیم اور شاداب خان نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ رچرڈ گیلسن نے بھی 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ شاندار باؤلنگ پر کرس گرین میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔
سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ حکومت پنجاب اور ورلڈ بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں میکانائزڈ ایگریکلچر، فلڈ ریسیلینٹ ویسٹ مینجمنٹ اور ایکو فرینڈلی منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ شہریوں کو ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے صاف شفاف طریقے سے سروسز کی فراہمی حکومت پنجاب کا مشن ہے۔ مریم کی دستک، ای خدمت مراکز، ای بوز اور ای پی جیسے منصوبے ڈیجیٹلائز کرنے کی کامیابی مثال ہے۔ کسانوں کو سپر سیڈر جیسے زرعی مشینری کی فراہمی وزیر اعلیٰ پنجاب کا مشن ہے۔ پنجاب میں کسان کارڈ کے اجرا سے انقلابی نتائج سامنے آئے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ڈیجیٹل پنجاب ویژن ٹیکنالوجی اور اے آئی کی مدد سے ترقی کی نئی سمت پنجاب بینک آف پنجاب اور دی آفس آف اے آئی کے درمیان اہم مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے۔ صوبائی مشیر مصنوعی ذہانت علی ڈار نے کہا کہ پنجاب کو ڈیجیٹل دور میں آگے لے جانے کا عزم عملی شکل اختیار کر رہا ہے۔ یہ معاہدہ پنجاب میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے عملی استعمال کا نیا باب کھولے گا۔ پنجاب اے آئی ڈیٹا سینٹر اور فائنینشیل ڈیٹا ویئر ہاؤس کا قیام نواز شریف آئی ٹی سٹی میں کیا جائے گا۔ 2029 تک پنجاب کو جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا اے آئی سے فعال صوبہ بنانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ علی ڈار نے مزید کہا کہ مضبوط ڈیٹا انفراسٹرکچر سے پنجاب کو خطے میں اے آئی کا فعال مرکز بنائیں گے۔ کسان حضرات، چھوٹے کاروبار اور ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے جدید کریڈٹ حل متعارف کروائے جائیں گے۔ اے آئی کے ذریعے مالی سہولیات کی رسائی عام عوام تک آسان بنائی جائے گی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی زیر صدارت انسداد تجاوزات اور لینڈ گریبنگ کے خلاف کمیٹی کا چوتھا اجلاس کراچی میں کاروباری برادری اور عوامی شکایات کے ازالے کے لیے تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں قبضہ مافیا، اراضی واگزاری کے 21 کیس کا پوائنٹ ٹو پوائنٹ جائزہ لیا گیا ہے اور مزید ضروری ہدایات دی گئی ہیں۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے کہا، شہر میں شکایات کے مرتکب لینڈ مافیا کے خلاف جاری کارروائیاں تیز کی جائیں۔ قبضہ مافیا کے خلاف بلا امتیاز اور مؤثر آپریشن کو ہر سطح پر یقینی بنایا جائے۔ تحریری شکایات پر تاخیر کی بجائے فوری جائزہ لیں۔ سرکاری اور نجی زمینوں پر غیر قانونی قبضوں کے خاتمے کے لیے ٹاسنگ کی جائے گی۔ لاہور کے تھانہ فیکٹری ایریا کی حدود میں 14 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی کا انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ٹک ٹاکر مان ڈوگر کا بھانجا احمد ڈوگر ملوث نکلا۔ تھانہ فیکٹری ایریا میں درج مقدمے کے مطابق مرکزی ملزم احمد ڈوگر شہریار عرف شہری اور اسد معصوم بچے پر وحشیانہ تشدد اور اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے رہے، جبکہ ملزمان کے دیگر دو ساتھی حسنین اور معصب اسلم باہر پہرا دیتے رہے۔ واقعے کو 10 روز گزرنے کے باوجود ملزمان تاحال پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکے ہیں، جس پر اہل خانہ شدید غم و غصے کا شکار ہیں۔ متاثرہ خاندان نے وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان اور دیگر اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس دینے کی اپیل کی ہے اور مطالبہ کیا کہ ملزمان کو فوری گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے صوبہ بھر میں 8ویں جماعت کے نتائج کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ اس موقع پر انہوں نے نتائج دیکھنے کے لیے آن لائن پورٹل کا بھی افتتاح کیا۔ طلبہ پیکٹا کی ویب سائٹ کے ذریعے اپنا رزلٹ چیک کر سکتے ہیں۔ وزیر تعلیم کے مطابق 8ویں جماعت کا مجموعی نتیجہ 88% رہا ہے، جبکہ قریباً 1 لاکھ طلبہ نے امتحان میں شرکت کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ طویل عرصے بعد پنجاب میں بورڈ طرز پر 8ویں جماعت کے امتحانات بحال کیے گئے ہیں اور ریکارڈ 30 دن میں نتائج تیار کیے گئے۔ پہلی بار پاکستان میں مصنوعی ذہانت اے آئی کے ذریعے مشین مارکنگ متعارف کروائی گئی ہے، جس سے شفافیت کو یقینی بنایا گیا۔ مزید برآں امتحانی پرچوں پر QR کوڈز بھی لگائے گئے ہیں تاکہ مکمل ٹریسنگ ممکن ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بھی کامیاب طلبہ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ناظرین، آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین کامران ارشد کہتے ہیں کہ ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کی ثالثی کا کردار قابل تحسین ہے۔ آئندہ پاکستان کو دنیا امن کا علم بردار سمجھے گی۔ ہم وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو اس کامیاب ثالثی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار کامران ارشد چیئرمین ایپٹما نے پنجاب زون چیئرمین ایپٹما اسد شفیع کے ہمراہ آفس میں کیا۔ چیئرمین ایپٹما نے کہا کہ امریکہ ایران سیز فائر کے لیے پاکستان کی ثالثی قابل تحسین ہے۔ امید ہے جلد یہ عارضی سیز فائر مکمل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے گا، جس سے اس خطے کے ساتھ دنیا بھر میں امن اور معاشی استحکام فروغ پا جائے گا۔ کامران ارشد نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان اس ثالثی کے امریکہ اور ایران کے ساتھ تجارت، گیس پائپ لائن جیسے تمام ایشوز پر بھی حل تلاش کرے۔ ہماری اقتصادی حالت بہتر ہونا ہی ہمیں مہنگائی اور بے روزگاری سے بچا سکتی ہے۔
اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے TV Today نیوز۔